जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वाजिद वान आज आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर है और एक वीडियो और एक हकीकत के साथ, जिसका हमें सामना कई दहाइयों से करना पड़ रहा है और उसका नुकसान हम कई दहाइयों से उठा रहे हैं और आज भी हम उठा रहे हैं। नाज़रीन, पहले तो सबसे पहले हम तहरीक इस्तिकाम पाकिस्तान के तमाम कारकुनान, ओहदेदारान और चेयरमैन इस्तिकाम पाकिस्तान वाजिद वान इमरान खान साहब पे, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर जो कातलाना हमला हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं और दिल की गहराइयों से इसकी मज़म्मत करते हैं। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इमरान खान साहब को अपनी हिफाजत में रखे, दुश्मनों के शर से अल्लाह पाक उनको और उनकी तंजीम को महफूज रखे और उनके कारकुनान, ओहदेदारान के अल्लाह पाक हिफाजत करे, उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत करे, उनके बच्चों की हिफाजत करे और उनके जानों की हिफाजत करे और उन सब को अल्लाह पाक अपनी हिफाजत में रखे। क्योंकि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सरबुलंदी के लिए भी कोशिश कर रही है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। उनकी एक अपनी सोच है, एक अपना मंशूर है, वो उसके तहत अपना लाया अमल तैयार करते हैं। तो नाज़रीन, ज़िंदगी और वक्त के साथ साथ सोचें, नज़रियात पैदा होते हैं और उन नज़रियात के ऊपर ही तंजीमें बनती हैं, मंशूर बनते हैं, लोगों के लिए प्लेटफार्म बनते हैं, आज़ादी की तहरीकें चलती हैं। तो नाज़रीन, इसी एक सोच के तहत जो अल्लाह पाक का एक निज़ाम है, ये तहरीक इस्तिकाम पाकिस्तान भी हमने बनाई है और इसका जो मंशूर है वो यही है, कौम, तरक्की, हकूक़। और जो तरक्की की हम बात करते हैं, आज ये वीडियो ज़्यादातर उसके ऊपर मैंने बनाई है और उसके ऊपर ही बात करनी है। नाज़रीन, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह ताला के 1 साल के दौरे हुकूमत के बाद पाकिस्तान को कोई लीडर ना मिल सका जो उनकी सोच को, जो उनके जो विज़न था उनका एक पाकिस्तान के बारे में, ग्रेटर पाकिस्तान के बारे में, उसको लेकर कोई चल सके। कोई ऐसा लीडर हमें ना मिल सका, जिसकी वजह से आज तक हमने बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान उठाया। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर जब ये कातलाना हमला हुआ, आज तक उनकी FIR दर्ज नहीं हो सकी। तो ये इमरान खान साहब को एक अल्लाह ताला ने एक वक़्त की नज़ाकत का एहसास दिलवाया है कि इमरान खान साहब, पाकिस्तान में बेशुमार गरीब लोग हैं। 7 करोड़ के जो आबादी है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। क्या उन लोगों के साथ हादसात नहीं होते? क्या उन लोगों को गोलियां नहीं लगती? क्या उन लोगों के बच्चे अगवा नहीं होते? क्या उनके साथ क्राइम नहीं होता? इमरान खान साहब होता है, लेकिन उनकी आवाज़ को नहीं सुनता। क्योंकि हमने पाकिस्तान की तारीख़, आज़ादी की एक तारीख़ के 1 साल बाद हमने अपने अदारों की तरफ तवज्जो ही नहीं की। हमने उनको ख़त्म किया। हमने ऐसे कानून कवानीन बना डाले जिससे हमारा मेरिट ख़त्म हो गया। हमारे अदारों की कोई कार्रवाई नहीं रही, कोई कारकर्दगी नहीं रही। लेकिन इमरान खान साहब इसका ज़िम्मेदार, या तहरीक इंसाफ के तमाम कारकुनान और लीडरान, मैं आपको ये बात वाज़िया करना चाहता हूँ कि इसका ज़िम्मेदार कोई और नहीं है, आप लोग खुद हैं। जब आपने खुद अपने हाथ से पाकिस्तान के लिए मेरिट ख़त्म किया, जिस दिन आपने मियाँ आतिफ साहब को काबीना से निकाला, उस दिन आपने ये खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी थी, जिसका रिज़ल्ट आज आपको ये मिला है कि आपकी FIR ही दर्ज नहीं हुई। साबका वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन तहरीक इंसाफ पाकिस्तान और
ان پر قاتلانہ حملہ ہوا، ان کو گولیاں لگی، ایک ان کا کارکن شہید ہوا، لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب، ایف آئی آر کس نے درج کرنی ہے؟ اداروں نے۔ تو اداروں کو کیا چاہیے؟ میرٹ۔ تو میرٹ کہاں سے آنا ہے؟ پاکستانیوں سے۔ تو جو پاکستانیوں کا میرٹ ہی ختم ہو گیا ہے، اداروں کی طرف توجہ ہی نہیں دی گئی، تو اس کا رزلٹ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تفریق کا رزلٹ۔ جو یہ تفریق ہے پاکستان میں، یہ آپ نے اس کا یہ رزلٹ دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ جو پاکستان میں آئین بنا دیا گیا، آئین میں شک لکھ دی گئی ہے، یہ قائد اعظم اللہ تعالیٰ کا آئین نہیں ہے، ان کے بعد بنانے والوں نے یہ بنایا ہے کہ کلیدی عہدوں پر پاکستانی نامزد نہیں ہوں گے، مسلمان نامزد ہوں گے۔ تو یہاں پہ میرٹ ختم ہو گیا عمران خان صاحب۔ میں پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 90% مسلمان ہے، لیکن اصول اور قاعدے کے مطابق آپ نے ایک ترقی کا سفر طے کرنا ہے۔ جتنی بھی ترقی ہوگی وہ 90% کو فائدہ ہوگا۔ سکول بنیں گے، ہاسپٹلز بنیں گے، ادارے مضبوط ہوں گے، عدلیہ مضبوط ہے، افواج پاکستان مضبوط ہے، تو کن کو فائدہ ہے؟ 90% کو۔ 90% کون ہے؟ مسلمان ہے۔ تو 90% کو بچانے کے لیے آپ کو یہ میرٹ میں جو شک ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا کہ کلیدی عہدوں پر مسلمان نامزد ہوں گے۔ یہ نہیں آپ نے کر سکتے، آپ نے کرنا ہے کلیدی عہدوں پر پاکستانی نامزد ہوں گے۔ اس سے آپ کے اداروں کو ایک ڈائریکشن ملے گی، اس سے آپ کے پاکستانیوں میں ایک جذبہ پیدا ہوگا۔ تو پھر پاکستانی جب میرٹ پہ اپنے اداروں میں بھرتی ہوں گے تو عمران خان صاحب یہ جو آپ کا وقوع ہوا ہے، یہ اسی وقت اس کے ایف آئی آر درج ہو جانی تھی۔ اور یہ جو آپ اتنا لشکر لوگوں کا لے کے چل رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں اس لشکر کی کتنے ہیلی کاپٹرز تھے وہ نگرانی کر رہے تھے، کتنی ایمبولینسز جو اس کے ساتھ چل رہی تھی، کتنی پولیس کی گاڑیاں تھیں جو پورا یہ لشکر کو تحفظ دے رہی تھی؟ کوئی بھی نہیں تھا۔ عمران خان صاحب کیونکہ دارے ختم ہے، میرٹ ختم ہے، آپ کی میں نے پہلے کہا کہ سوچ کچھ اور طریقے سے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف کے ساتھ ہم پاکستان کو مضبوط کریں۔ تو پاکستان کو مضبوط کرنا کیسے ہے؟ حق کے رستے پہ چل کے۔ حق کیا ہے پاکستان کا؟ قوم۔ تو آپ کسی سے پوچھیں کہ اللہ پاک کی حکمت کی صفت اس وقت کارآمد ہوتی ہے جب آپ حق پہ کھڑے ہیں۔ کیا آپ نے پاکستان میں قومی پلیٹ فارم بنایا ہے؟ جب یہ پاکستان کے لوگ ایز اے نیشن اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو پھر یہ سوچیں گے کہ ہماری قوم کے مسائل کیا ہیں۔ ہماری قوم کا مسئلہ غربت ہے، بے روزگاری ہے، میڈیکل ہے، لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، کاروبار ہے، مہنگائی ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، جرائم ہے، وائٹ کالر جرائم ہیں، اداروں میں کرپشن ہو رہی ہے، رشوت کا بازار گرم ہے۔ تو یہ تمام مسائل اور بھی جتنے مسائل ہیں، یہ ان سب کا ایک حل یہ ہے کہ عمران خان صاحب قومی پلیٹ فارم بنائیں، سب اکٹھے ہو کر بیٹھیں اور پھر اپنی قوم کے مسائل کا حل تلاش کریں، تو آپ ان مسائل سے حکومت پاکستان کو نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان مضبوطی کے ساتھ ترقی کا سفر شروع کرے گا۔ جب تک آپ لوگ میرٹ نہیں دے رہے تو پھر آج عمران خان صاحب میاں عاطف کو جب آپ نے میرٹ ان کا ختم کیا اور ایک ان کی جگہ پہ ایک دوسرے پاکستانی کو بٹھایا، دونوں کے پاس گرین پاسپورٹ تھا، اس کا رزلٹ آج آپ کو مل گیا ہے۔ دیکھیں ایک ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں، یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا اور آپ کو فخر کرنا پڑے گا کہ یہ ایک ایسا گلستان ہے جس میں مختلف قسم کے پھول ہیں، جس میں مختلف قسم کے مذاہب کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہے تو پاکستان نا۔ تو پاکستانی کا حق ہے کہ اپنے وطن کی خدمت کرے، اپنے وطن کے لیے جان قربان کرے۔ تو یہ پاکستانی کا حق ہے۔
تو آپ کسی کا حق اس سے کیسے چھین سکتے ہیں؟ تو میں یہی آپ کو کہوں گا کہ آج آپ تو کل کوئی اور بھی ہوگا، تو اپنے اداروں میں میرٹ لے کے آئیں۔ میں ایک بات اور یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں، میں ایک غریب آدمی ہوں، مطلب میرا ایک اتنا کوئی بڑا کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، نہ میری ایسی کوئی فیملی میں سیاست ہے، لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی بہت سوچا، اسٹڈی کی، تو میں اس مقام پہ پہنچا کہ عمران خان صاحب، جب پاکستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو وہ ایک قوم ہے، اور جب بھی کوئی پاکستان پہ مسئلہ بنتا ہے لوگ اپنی جانی مالی طور پر پاکستان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو جب ایک پڑھا لکھا پاکستانی اپنے وطن کی خدمت کرنا چاہتا ہے تو آپ لوگ اس کو میرٹ پہ کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ آپ لوگوں کو کیا پرابلم ہے؟ آپ لوگوں نے خود میرٹ ختم کیا ہے۔ میری سوچ کے مطابق میرا ایک المیہ یہ تھا، میں نے سوچا یہ پاکستان کے ساتھ المیہ ہوا کہ میں نے بڑا سوچا کہ یار ہم نے ایک نوبل انعام یافتہ کھویا ہے۔ اب ان کے کھونے کے اس سوچ کے بعد ہم نے یہ تنظیم بنا لی، وہ سوچا، بڑی اسٹڈی کی، کئی سال لگے اس منشور کو ذہن میں آتے ہوئے، قوم، ترقی، حقوق اور اس کی تفصیل کے بارے میں سارا اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو میں نے سوچا یار آج ہم نے ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کو کھویا ہے، پاکستان کے لیے ایک وہ خزانہ تھے، اللہ پاک کی حکمت کا علم، فزکس ہے، تو کل کو کوئی اور اگر بچہ پاکستان کا انسان، شہری کامیاب ہوا تو وہ جو ہماری قوم میں تفریق ہے تو ہماری قوم کے لوگ تو اس کو بھی ٹھکرا دیں گے۔ اس ڈر کی وجہ سے سوفورڈ ہم نے یہ تنظیم بنائی، جتنی جلدی ہوا اس منشور کو ہائی لائٹ کیا، آن ایئر کیا۔ تو اس کے بعد میاں عاطف صاحب جو منظر عام پر آئے، اور میاں عاطف صاحب کو بھی آپ لوگوں نے کھو دیا۔ میں اب یہ ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کل کوئی کیمسٹری میں نوبل انعام یافتہ ہوتا ہے، یا میتھ میں ہوتا ہے، یا بیالوجی میں ہوتا ہے، یا پھر فزکس میں ہوتا ہے، یا کئی اور اللہ علم میں ماہر معاشیات ہے، تو کیا آپ لوگ اس کو بھی ٹھکرا دیں گے؟ اگر وہ ہے تو پاکستانی اور آپ کا ہم عقائد نہیں ہے تو آپ کیا اس کو بھی ملک سے باہر نکال دیں گے؟ اس سوال کا جواب میں تمام تنظیموں سے مانگ رہا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے مانگ رہا ہوں، افواج پاکستان سے مانگ رہا ہوں، عدلیہ سے مانگ رہا ہوں کہ کل کو اگر ایک پاکستانی پھر نوبل انعام یافتہ ہے اور آپ قومی پلیٹ فارم پاکستان میں نہیں بنا رہے، میرٹ نہیں لے کے آ رہے، شہریوں کو برابری نہیں دے رہے، تو کیا اس کی خدمات سے پاکستان فائدہ اٹھائے گا؟ اس سوال کا جواب مجھے چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ چیئرمین استحکام پاکستان واجد محمود احمد آوان۔